दोस्तों, दुनिया भर में जहां कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद तौफीक। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के कौमी कराटे चैंपियन एजाजुल हक, और हम स्पोर्ट्स इन 1 मिनट में आपसे मुखातिब हैं। स्पोर्ट्स के बारे में और ख़ास तौर पे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। मगर आज मैं आपको एक अपने दिली एहसास के मतलब बताऊंगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 194 है। मगर जब कभी भी फीफा का कोई मैच होता है तो आप देखते हैं 2 टीमें जब मैदान में दाखिल होती हैं तो साथ ही रेफरी एक स्टैंड से एक बॉल उठाते हैं। वो बॉल देख के मुझ पर एक बड़ी फ़ख्र की कैफियत तारी होती है। पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल, सियालकोट का बना हुआ फुटबॉल और गुज़श्ता 4 वर्ल्ड कप्स में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल, ये कौन जादूगर है जिसने ये मुमकिन कर दिखाया। एक ऐसा मुल्क जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसमें एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, कौन सा वो एक जीनियस, इनोवेटिव और क्रिएटिव जहन है जिसने पाकिस्तान को ये इज्जत दिलाई। न सिर्फ पाकिस्तान के लिए करोड़ों डॉलर्स कमाए, बल्कि पाकिस्तान की नेकनामी में आलमी सतह पे इजाफा किया। और पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स जो हैं वो हर खेल के और बिलखुसूस फीफा के ग्राउंड पर नज़र आते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा मसूद अख्तर ये पाकिस्तानी हीरो हैं। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, मैं कहूँगा एक सक्सेस स्टोरी है। और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारे नौजवानों को एक इंस्पायरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले कि पाकिस्तान में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग बहुत सी मनफी बातें करते हैं, मगर हियर इज़ अ जेंटलमैन हु हैव डन वंडर्स फॉर पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के गैर सरकारी सफ़ीर हैं और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ख्वाजा मसूद अख्तर की खिदमात का फ़ायदा उठाएं। ही इज़ एन अचीवर एंड अ डिलीवरर। उन्होंने आलमी सतह पे वो कर दिखाया है जो एक मौजज़े, एक चमत्कार से कम नहीं है। आजकल मसनूई जहानत का दौरा है। कहा यह जाता है कि मगरब मुजद पैदा करता है जबकि मशरक मुजावर पैदा करता है। ख्वाजा साहब ने हाई टेक के नहायत बेहतरीन इस्तेमाल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बरूए कार लाते हुए ये गिला भी दूर कर दिया और स्टेट ऑफ द आर्ट शहकार तख्लीक किया है। कहा जाता है मसनूई जहानत ख्वाह कितनी तरक्की क्यों ना कर ले, कुदरती हमाकत का मुकाबला नहीं कर सकती। ख्वाजा साहब ने ये गिला भी दूर कर दिया। यूं ख्वाजा साहब ने तकलीद के बजाय तख्लीक का हुनर आजमाया कि बकौल शायर, वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। इससे पहले कि मैं ख्वाजा मसूद अख्तर के बारे में आपको बताऊं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुज़श्ता जो 4 वर्ल्ड कप फुटबॉल हुए हैं उनमें पाकिस्तान का बॉल इस्तेमाल हुआ है। उसके बारे में मुख्तसर तफसील ये है कि ब्राज़ील में 2014 में बराजुका के नाम से जो बॉल था वो पाकिस्तान की पेशकश थी। फिर रूस 2018 में टेल्स्टा, ये भी पाकिस्तान, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स सियालकोट की पेशकश थी। कतर 2022 अल दहला, ये भी पाकिस्तान की प्रोडक्शन थी। और फिर जाहिर है ट्रिएंडो जो 2026 में बॉल है वो भी पाकिस्तान की पेशकश है। अब इस बॉल की खसूसियात क्या हैं? 4 बुनियादी खसूसियात ये हैं कि ये गेंद नहायत हाईटेक है और इसमें एक मोशन चिप है। इसके बिल्कुल वस्त में मौलक चिप है जो रेफरी को 5000 इंफॉर्मेशन हर सेकंड में देती है, जिससे फैसला साजी में उन्हें बड़ी आसानी होती है। और फैसला साजी के लिए VAR सिस्टम मुतारफ कराया गया है, गोल लाइन टेक्नोलॉजी है और फिर सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड सिग्नल्स हैं इस मोशन सेंसर चिप में। इसकी जो 4 खसूसियात हैं, ये सिर्फ 4 थर्मल जो आपस में जुड़े हुए पैनल हैं उससे बनाई जाती है। डीप सीम्स हैं, टेक्सचर्ड सरफेस है इसकी, और इसको दुनिया के बेहतरीन एरोडायनामिक्स निज़ाम पर बनाया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खसूसियत जो कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। टिरंडा का मतलब 3 लहरें हैं और अब पाकिस्तानी टिरंडा मैदान के बाद स्पेस तक पहुंच गया है। नासा के खलाबाजों ने बैनुल-अक़वामी स्पेस सेंटर ISS पर टिरंडा के साथ एक साइंसी तजर्बा किया है। ये तजर्बा क्यूपोला मॉड्यूल में किया गया है ताकि ये मुताला किया जा सके कि फुटबॉल माइक्रो
گریوٹی میں کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ اس تجربے کا مطلب یہ سمجھنا تھا کہ فٹ بال کا بیلنس اور وزن کھیل کے دوران اس کی حرکت کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ یہ تجربہ 2019 میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اس بال کے متعلق بہت سی بات دنیا بھر میں کی جا رہی ہے، اور اس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو جو خالق ہیں، جو موجد ہیں، جو آئنسٹائن ہیں، خواجہ مسعود اختر ہیں۔ یہ سیالکوٹ کے ایک بزنس مین ہیں۔ گزشتہ چند ماہ پہلے میں اور میرے ساتھ پاکستان کے نامور ماہر تعلیم عزت مآب عطاء الرحمان چودھری صاحب اور نامور علمی اور ادبی اور پٹواری ادب کی شخصیت راجہ اعجاز گوہر صاحب نے ہمارے یار غار سہیل خاور میر کی دعوت پر ہم نے سیالکوٹ میں ان کی فیکٹری کا دورہ کیا، اور اس موقع پر میر یوسف لیدر ربر پرائیویٹ لمیٹڈ میں انہوں نے نہ صرف ہمیں پوری فیکٹری دکھائی، مگر اس سفر کا حاصل کلام جو تھا وہ خواجہ مسعود اختر صاحب سے بڑی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ان کو ہم نے اپنی کتابیں پیش کیں۔ دورہ سیالکوٹ کا ایک بنیادی مقصد دوست خاص اور میرے محسن صاحبزادے حسن رضا کو امریکہ روانگی کے وقت خدا حافظ بھی کہنا تھا۔ اس دورے میں ہماری سیالکوٹ کے ایک نابغہ روزگار شخصیت خواجہ طاہر سے بھی ملاقات ہوئی، جو علمی اور ادبی حلقوں کے علاوہ دکھی انسانیت کی خدمت اور فلاحی کاموں کے لیے عالمگیر شہرت رکھتے ہیں۔ تو خواجہ مسعود اختر جو ہیں، دس از دا بیسٹ تھنگ وچ ہیپن ٹو سیالکوٹ۔ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے یہ میریکل کیسے کر دکھایا ہے، اور آج فٹ بال کے میدان میں پاکستان کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے، اس حوالے سے ہم مختصر تعارف آپ کو دینا چاہیں گے۔ خواجہ مسعود اختر کے والد گرامی جو تھے وہ فوج میں تھے، اور سمندری فیصل آباد کے قریب جگہ ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے سول انجینئرنگ کی، پاکستان ریلوے میں کچھ عرصہ ملازمت کی، مگر پھر اپنے چچا خواجہ ذکاء الدین، جنہوں نے ان میں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو بھانپ لیا تھا کہ وہ ایک سرکاری بابو سے زیادہ ایک کریٹو ذہن رکھتے ہیں، انہیں سیالکوٹ آ کر فٹ بال انڈسٹری جوائن کرنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد انہوں نے چھوٹے سے کمرے میں 20 ہنرمندوں سے داغ بیل ڈالی فارورڈ سپورٹس انڈسٹری سیالکوٹ کی، اور آج جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں وہ 4 بڑی فیکٹریز میں 10,000 ہنرمند ان کی فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، جن میں اکثریت خواتین کی ہے۔ پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کا ایک بڑا خوبصورت جذبہ آپ کو اس میں نظر آتا ہے۔ ان 4 جو بڑی فیکٹریز ہیں ان میں نہ صرف یہ فٹ بال بنتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بین الاقوامی معیار کے بیگز، شوز، سرجیکل آئٹم بھی بنتے ہیں، اور موراکو اور دبئی میں ان کے ویئر ہاؤسز ہیں، اور ان کے 2 صاحبزادے خواجہ حسن مسعود اور خواجہ قاسم مسعود اس نیک کام میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیالکوٹ سپورٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین رہے ہیں، سیالکوٹ ایئرپورٹ آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، اور بڑا رچ تجربہ رکھتے ہیں ایکسپورٹ۔ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان سپورٹس کو $10 ارب تک پہنچایا جا سکتا ہے اگر جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ریڈ ٹیپزم اور بیوروکریسی ہے اس کے پر ہیں وہ کاٹے جائیں، اور جو غیر ضروری پابندیاں لگائی گئی ہیں جن میں طویل فارمیلٹیز ہیں، FBR ریگولیشنز ہیں، ان کو قابو میں لایا جا سکے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چائنا پر جو حال میں پابندیاں ٹرمپ کی جانب سے لگائی گئی تھی، اس کے باعث علی بابا جو ایک کمپنی ہے اس کے بزنس میں 100% اضافہ ہوا تھا، اور اس میں سے 70% جو ہے وہ سیالکوٹ نے جو ہے وہ ڈیلیور کیا تھا۔ اس سے آپ ہمارے پوٹینشل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ٹیکسز کی بھرمار جو ہے اگر اس کو روکا جائے اور انسینٹو دیے جائیں تو سیالکوٹ کین بیکم منی منٹنگ مشین فار پاکستان۔ تو یہ ساری رداد آپ کو سنانے کا مقصد تھا کہ کھیل کا میدان جو ہے پاکستان میں آج بدقسمتی سے جو انتہا پسندی ہے، تشدد ہے، افراتفری ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کو کھیل سے، فنون لطیفہ سے، ادب سے، شاعری سے دور کر دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں فنون لطیفہ اور کھیل جو کسی بھی معاشرے کے ووکل کارڈز ہوتے ہیں۔ کوئی معاشرہ کتنا ترقی یافتہ ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ GDP کو نہ دیکھیں، یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے۔ آپ صرف دیکھ لیں کہ اولمپکس میں میڈل ٹیبل پر سر فہرست کون 10 قومیں ہیں،
اور ایشین گیمز میں سر فہرست کون سی 10 قومیں ہیں. آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کی تہذیب یافتہ اور عظیم قومیں کون سی ہیں. تو اس ویلاگ کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سیالکوٹ کو، ان ہنرمند ہاتھوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے عالمی سطح پر یہ نیک نامی کمائی ہے. اور خواجہ مسعود اختر جیسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے اپنے ملک میں وزیروں کی ایک فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. اگر خواجہ مسعود اختر کو 3 سال کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر فار ایکسپورٹس بنایا جائے اور انہیں ٹارگٹ دیا جائے تو $10 بلین بھی میرا خیال ہے بہت کم. اگر سیالکوٹ اور پورے پاکستان کی اسپورٹس انڈسٹری ایکٹیویٹ کیا جائے تو اٹ کین پرفارم میریکلز اینڈ ونڈرس. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس ویلاگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے ہر میدان میں موجود ہے، اس کی چاپ موجود اور ہائی ٹیکنالوجی. اور میری خواجہ مسعود سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے کانٹیکٹ حاصل کیا ہے اس فٹ بال کے لیے، یہ انہیں تحفے میں یا خیرات میں نہیں دیا گیا، اس کے لیے پوری دنیا میں ایک کمپٹیشن ہوا اور ہائی ٹیک کمپٹیشن تھا. جیسے میں نے آپ کو اس بال کے بارے میں بتایا کہ یہ کوئی ہاتھ سے سلائی کرنے والا بال نہیں ہے. اب جو خواجہ صاحب کی جو 4 فیکٹریز ہیں ان میں آٹومیشن کے ذریعے کام ہو رہا ہے، گرین انرجی پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جو بال ہے یہ سلیو لیس ہے. اتنی مرتبہ ان کے آڈٹ ہوئے ہیں اور دنیا بھر سے عالمی سطح کی ٹیمیں آئی ہیں تاکہ لیبر لاس کے حوالے سے، ویسٹ واٹر کے حوالے سے ان کو دیکھا جا سکے. اور تمام میدانوں میں سرخرو ہو کر چین کو شکست دے کر پاکستان نے یہ بہت بڑا ٹھیکہ حاصل کیا. خواجہ مسعود اختر مبارکباد کے مستحق ہیں. چین وہ ملک ہے جو اس وقت دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا ذہن انگریز کا، سب سے اچھی زبان عربوں کی، اور سب سے ہنرمند ہاتھ چینیوں کے ہیں. چینیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صبح اگر ہاتھ میں ایک مٹی کی ڈلی لے کر باہر نکلیں تو شام کو ایک سونے کی ڈلی لے کر واپس آتے ہیں. چین کو ٹیکنالوجی کے میدان میں شکست دے کر پاکستان کے لیے یہ اعزاز حاصل کیا، اور 35 سے زیادہ ملکوں نے اس کانٹریکٹ میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس میں پاکستان سر فہرست ٹھہرا ہے. تو ہیڈز آف ٹو یو خواجہ مسعود اختر، سہیل خاور میر، جنہوں نے ہمارے لیے ممکن بنایا کہ پاکستان کی اس لیجنڈری شخصیت سے ملاقات کی جائے جو بات چیت میں مین آف فیو ورڈز ہیں، بہت شرمیلے، بہت وزیدار اور شائستہ انسان ہیں، اور ان کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی ایک اسپورٹس امپائر کے نہ صرف مالک ہیں بلکہ اتنے زرخیز ذہن کے مالک ہیں. میں ایک بار پھر تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور خواجہ مسعود اختر کی ان کاوشوں کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے برسہ برس سے جو ہماری ایکسپورٹس ہیں $32 بلین پر رکی ہوئی، اور ہماری جو امپورٹس ہیں وہ $70 بلین سے تجاوز کر چکی ہیں. غریب پاکستانی جو بیرون ملک زر مبادلہ بیچتے ہیں $40 ارب، اس سے ہم اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو اچیور ہیں، جو ڈیلیورر ہیں اور جو اسٹیبلشڈ نام ہیں، تاکہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. اور جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارے بابو ہیں ریڈ ٹیپزم کے، اسلام آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد دارالخلافہ ہے اس لیے کہ یہاں بہت بڑے خلیفہ بیٹھے ہوتے ہیں. ان خلیفوں سے نجات دلائیں، پازیٹیو امیج پاکستان کا آگے لے جائیں تاکہ پاکستان میں کھیل کے میدان آباد ہوں. اور وہ جو شاعر نے کہا کہ بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، کاش میری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.